अंदरून शहर के अंदर तजावज़ात एक बड़ा मामला है, लेकिन हमने देखा इंतज़ामिया जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन करती है, ग्रैंड ऑपरेशन होता है, तो वो ऑपरेशन ताजरों के खिलाफ किया जाता है। ताजरों के लिए तजावज़ात एक मसला है। कानून पे अमल दरामद कराना, इम्प्लीमेंट कराना क्या ताजर का काम है? हमने साफ साफ वाज़िया तौर पे कहा है, जो अपनी हदूद से तजावज़ करेगा वो हम में से नहीं है। जो आपकी जमात है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके ओहदेदारान इस वक्त भी हमें पार्लियामेंट के अंदर हुकूमती बेंचेस के ऊपर नज़र ज़रूर आती हैं। हुकूमत से गिला है कोई आपको उसके बावजूद भी? हुकूमत से क्या गिला हो? इस बार की जो हुकूमत है रियासत चला रही है। आज कैप्टन शहबाज शरीफ ज़रूर हैं, लेकिन खिलाड़ी जो से वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अगर सियासी वफादारियाँ कभी तब्दील करनी पड़ी तो किस सियासी जमात में जाएंगे? मेरी नजरियाती पार्टी इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान, इसके नाम से मुझे प्यार है। अगर मेरे नजरियात के मुताबिक ये ना चले तो मैं पार्टी चेंज कर लूंगा। बड़ी वाजिया बात कर रहा हूँ। क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में ताजरों को किन किन मुश्किलात का सामना है? कोविड के बाद से आज तक ताजर जो है वो अपने आप को संभाल नहीं सके। आपने क्या गैस इसको सस्ती दे दी इंडस्ट्री के लिए? क्या आपने सहूलियात दी इस मुल्क के अंदर ताजर को? उस पर महंगाई का इतना बोझ डाल दिया कि वो आपका खर्चा निकालना मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान मुगल और आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं शर्जील मीर। एक माना हुआ नाम है और रावलपिंडी में जो ताजरों की सियासत है और उसके अलावा रावलपिंडी की सरजमीन में जो नाम गूंजता है ताजरों की सफ़ों में और सियासत की सफ़ों में, वो एक शर्जील मीर एक बड़ा नाम है और अंजमन ताजरान पंजाब के सदर हैं और अंजमन शहरियान रावलपिंडी के सदर हैं। बहुत शुक्रिया मीर साहब वक्त देने के लिए। ये बताइएगा, ताजर जो है वो किसी भी मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर करने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं और ये कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी हैं ताजर। आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में ताजरों को किन किन मुश्किलात का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कोविड के बाद से आज तक ताजर जो है वो अपने आप को संभाल नहीं सके। जी, आपने देखा कि जितनी मुश्किलात आई हैं इस मुल्क के अंदर कोरोना के बाद और आज अब जो इतनी महंगाई की लहर 2018 के बाद से शुरू हुई है और छोटे ताजर की कमर तोड़ के रख दी है इन्होंने। देखिए ना, सारे का सारा बोझ जो है वो ताजरों पे आ जाता है। एक बात मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि जो आम आदमी का किरदार अदा करता है, जिसे आम आदमी कहते हैं, वो ताजर ही होता है। और इसको कहते हैं कि मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की अगर हैसियत रखता है तो आप बताएं कि आपने इसके लिए क्या काम किए हैं कि आपकी मईशत की रीढ़ की हड्डी बन सके। आपने क्या गैस इसको सस्ती दे दी इंडस्ट्री के लिए? क्या आपने इसको बिजली सस्ती दे दी इंडस्ट्री के लिए? क्या आपने सहूलियात दी इस मुल्क के अंदर ताजर को ताकि वो तरक्की कर सके? लेकिन हुआ क्या, उस पर महंगाई का इतना बोझ डाल दिया कि वो आपका खर्चा निकालना मुश्किल हो गया। ये वो ताजर, हम ताजर उसे कहते हैं कि जो हुकूमत को अपने पैसे लगाता है, अपना कारोबार करता है। ठीक हो गया जी? अपने पैसे लगा के अपना कारोबार करता है और वहाँ पे रोज़गार मुहैया करता है, अपने सेल्समैन रखता है, मजदूर रखता है, वहाँ पे उनको रोज़गार देता है। ठीक है, उसके बाद उन्हीं जो अपने पैसे लगाए हुए होते हैं उसमें नफ़े में से टैक्स जनरेट करके गवर्नमेंट को देता है ताकि गवर्नमेंट पूरी जो रियासत है वो चल सके। तमाम लोगों की तनख्वाहें ताजर के टैक्स से दी जाती हैं। आप बताएं, जब ताजर पे मुश्किल वक्त आता है तो कौन खड़ा होता है? कोई खड़ा होता है। आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान में जब भी कोई मुश्किल वक्त आया, आसमानी आफत आई, आपने देखा कि जब पैसों की बारी आई तो ताजरों ने खुले दिल से पैसे लगाए। चाहे वो 2005 का सैलाब हो, चाहे वो ज़लज़ला हो, कोई भी आसमानी आफत या मुश्किल आ जाए, ताजर आपके साथ खड़ा होता है। और उसके बाद आप जो सहाफ़ी भाई हैं, अगर कोई मुश्किल वक्त आता है तो आप लोग वहाँ पे रिपोर्टिंग करने जाते हैं, अपनी जान को दाव पे लगा के जाते हैं। या एक पाक फ़ौज होती है, आर्मी होती है, जो जब सब इदारे फेल हो जाते हैं फिर बताया जाता है कि आर्मी अब यहाँ पे आप आ जाए ताकि हमें आपकी ज़रूरत है। ये 3 पिलर्स माशरे में मुश्किल वक्त में काम आते हैं और इस जो असल पिलर आपका मईशत की रीढ़ की हड्डी को बेहतर बना रहा है उसको आप पूछते नहीं हैं। आपको चाहिए कि जब भी कोई पॉलिसी बनाएं ताजरों के लिए, छोटे ताजरों के लिए, एसएमई सेक्टर, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है वो एसएमई सेक्टर को दी जाती है, क्योंकि बल्क में होते हैं, ये लाखों की तादाद में होते हैं। और ये अगर वो कहते हैं कतरा कतरा समुंदर बनता है, ये थोड़ा थोड़ा टैक्स जो देते हैं इससे रियासत जो सी है वो चलती है। आपने ऐसे काम करने, ऐसे इनिशिएटिव
انیشیٹو لینے ہیں کہ یہ ایس ایم ای سیکٹر آپ کا بوسٹ کر جائے. پوری کی پوری دنیا میں جسی بھی آپ بڑے ممالک کو نکالیں گے ترقی یافتہ ہوں گے, وہاں پہ ایس ایم ای سیکٹر کو سہولیات دی ہوں گی. تو آج کے دور میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایس آئی ایف سی بنائی گئی. اب ایس آئی ایف سی بنا تو دی آپ نے, تمام چیزوں کو آپ ایک چھت کے نیچے لے تو آئے ہیں, اب آپ نے ہماری بات ماننی ہے. آپ نے چھوٹے تاجروں کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے کہ ہم بتاؤ کہ کیسے آپ کے پاس اتنے لوگ 10-10, 9-9, 10-10, 15-15 کروڑ والے اتنے تاجر موجود ہیں جو یہاں پہ چھوٹی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو اس کے لیے بجلی سستی کرنی پڑے گی, آپ کو اس کے لیے گیس سستی کرنی پڑے گی, آپ کو ان کو جگہ پرووائڈ کرنی پڑے گی قسطوں میں. یہ نہ ہو کہ وہ کروڑوں کی جگہ ہی لے لیں, اس کو جگہ سستی ہے, گورنمنٹ انڈسٹریل ایریا دے. جیسا رنگ روڈ بنا ہے, رنگ روڈ میں اکنامک زون ہونا چاہیے, انڈسٹری اسٹیٹ ہونی چاہیے, وہاں بھی آپ قسطوں میں لوگوں کو کہ انڈسٹری لگائیں, ہم آپ کو سہولیات دیں گے. آٹومیٹکلی معیشت کا پہیہ چلے گا, عوام سہولت میں آئیں گے, آپ کا ملک ترقی کرتا جائے گا. یہ واحد راز ہے. میر صاحب یہ بتائیے گا کہ اندرون شہر کے اندر تجاوزات ایک بڑا معاملہ ہے, اور جب بھی ہم نے دیکھا انتظامی امور کے افسران جب بھی براجمان ہوتے ہیں ان سرکاری عہدوں پر, تو یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہم نے راولپنڈی اور اندرون شہر کو ہم نے تجاوزات سے پاک کرنا ہے. لیکن ہم نے دیکھا انتظامیہ جب بھی کوئی بڑا آپریشن کرتی ہے, گرینڈ آپریشن ہوتا ہے, تو وہ آپریشن تاجروں کے خلاف کیا جاتا ہے. انتظامیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ تاجر جو ہے وہ ایک مافیا کا روپ دھار چکے ہیں. فٹ پاتھ پہ دیکھیں تاجروں کا قبضہ, کسی بھی خالی جگہ پہ دیکھیں تاجروں کا قبضہ, پارکنگ پلازا پہ دیکھیں تاجروں کا قبضہ. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو جا کے انتظامیہ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, تو یہ غیر قانونی جو تجاوزات ہیں یہ ختم کرنے کے حوالے سے تاجروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے اور پورے پاکستان کا سب سے بڑا تاجروں کے لیے مسئلہ ہے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں یہ تاجروں, میں کیا کہہ رہا ہوں اپنی اس بات میں کہ تاجروں کے لیے تجاوزات ایک مسئلہ ہے. دیکھیں قانون پہ عمل درآمد کرانا, امپلیمنٹ کرانا کیا تاجر کا کام ہے؟ نہیں, یہ کام ہے گورنمنٹ کا. ہم نے صاف صاف واضح طور پہ کہا ہے جو اپنی حدود سے تجاوز کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہوتا کیا ہے, بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے. ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے باہر نہ, ایک ہوتا ہے اموویبل تجاوز, ایک ہوتا ہے موویبل. انہوں نے موویبل تجاوزات سے لیے ہوتے ہیں پیسے. اموویبل جو ان سے ہوتی ہے وہ بعض دفعہ ہماری طرف سے ہوتی ہے, بعض دفعہ کسی اور کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن بہت کم ہوتی ہے. لیکن موویبل جو ان سے بہت زیادہ شہر میں آپ کو نظر آئیں گی, جہاں پہ چھابے یہ وہ, ان کے لیے مناسب انتظام کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی غریب لوگ ہیں. ایسا نہیں کریں کہ ان کو چھوڑ دیں کہیں. ہم نے کہا نائٹ بازار ان کے لیے لے کے لگائیں ان کو, لیکن کرتے کیا آپ ٹیکنیکل کام کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ پہلے وہ موویبل کو آپ ختم کریں نا. وہ کیا کرتے ہیں, جب ان کو پتہ ہوتا ہے تجاوزات کی جب بات آئے گی تو جو مافیا ہے, 2 مافیا ہیں, ہاں ہمارے تاجر بھی موجود ہوں گے, چند تاجر 98% تاجر تجاوزات کو پسند نہیں کرتے, 2-4% ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. اور ہم نے کہا اب وہ کرتے کیا ہے, وہ کرتے یہ ہے کہ آ کے سیدھا آپ کے نا اموویبل کے اوپر اٹیک کریں گے, یعنی کہ آپ کے دکان کے شٹر کے اوپر اٹیک کریں گے تاکہ تاجر اس سے بولے گا. اور موویبل بڑی ٹیکنیکل بات ہے, موویبل جس سے ہمیں پیسہ, یہ جو مافیاز ہیں سارے مل کے, اور وہ ہم اس سے ہم چلتا رہے گا تو یہ بولیں گے آپریشن ختم ہو جائے. اگر شہر کے اندر کوئی تاجر غیر قانونی طور پر کسی فٹ پاتھ پہ, کسی پلازا پہ یا غیر قانونی تعمیرات یا تجاوزات کرتے ہیں, آپ کھل کر اس کی مخالفت کریں گے؟ ہم کر چکے ہیں. ہم نے واضح طور پہ دیکھیں نا, جب قانون پہ عمل درآمد کرانا حکومت کرتی ہے تو کام ہوتا ہے. آج تجاوزات کیوں نہیں ہیں؟ 20 سال سے یہ ہمارا مسئلہ تھا. 20 سال پہلے اپنی خبر نکال کے میں نے دکھائی جا کے آپ کے میونسپل کارپوریشن کے آفیسر کو, 20 سال پہلے کی خبر اور 20 سال بعد کی خبر بالکل ایک خبر تھی. تو آج دیکھیں نا, آج جب سے یہ آپ کی انٹرم گورنمنٹ آئی ہے, جب سے میں اس کو یوں کہوں گا, جب سے ریاست نے کام کرنا شروع کیا, گورنمنٹ کو کم کیا اور ریاست نے کام شروع کیا. جب پولیٹیکل انفلوئنس, جب پاکستان کے اندر پولیٹیکل انفلوئنس کم ہوگا آپ کے ادارے کام کرنے شروع ہو جائیں گے. جب پاکستان کے اندر پولیٹیکل انفلوئنس بڑھ جائے گا آپ کے ادارے کام نہیں کریں گے, چاہے وہ کوئی پارٹی ہو, میری پارٹی ہو یا کسی کی پارٹی ہو. پاکستان کی عوام کے لیے اب کوئی پارٹی نہیں ہے, اب ان کے لیے نہ لام ہے نون ہے, کوئی پارٹی, ان کی پیٹ پارٹی بن چکی ہے. لہٰذا ہم گورنمنٹ کے قانون پہ عمل درآمد کروانے کے لیے حامی ہیں. اور آج جب ریاست کروا رہی ہے, حکومت کو ڈینائی کر کے ریاست عمل درآمد کرا رہی ہے, آج پنڈی کے اندر بالکل کوئی تجاوزات نہیں ہے, بالکل
صاف ہے وہ جگہ, آپ بھی گواہ ہیں اس چیز کے, آپ نے جا کے دیکھا ہے کہ وہ جگہ جو کہ پوری تجاوزات سے بھری ہوتی تھی, آج پورا پنڈی صاف ستھرا ہے, کیونکہ جب انہوں نے عمل درآمد قانون کی تلوار چلائی, الحمدللہ آپ کا کام ہونے شروع ہو گیا. یہ قانون کی تلوار 20 سال پہلے کیوں نہیں چلی تھی؟ کیا سیاستدان سو گئے تھے؟ کیا یہ حکومتیں سو گئی تھی کہ ریاست کو سوچنا پڑا کہ اس ملک کو سیدھا کر رہا ہے؟ تو آج ملک میں ریاست ملک کو سیدھا کر رہی ہے. میر صاحب یہ بتائیے گا, خود بھی آپ استحکام پاکستان پارٹی جو ایک نئی نویلی دلہن کی طرح تھی, اور اس پارٹی سے آپ نے خود بھی MNA کا الیکشن لڑا راولپنڈی سے NA 56 سے, تو اب چونکہ جو آپ کی جماعت ہے استحکام پاکستان پارٹی, اس کے عہدیداران اس وقت بھی ہمیں پارلیمنٹ کے اندر حکومتی بینچز کے اوپر نظر ضرور آتی ہیں, حکومت سے گلہ ہے کوئی آپ کو اس کے باوجود بھی؟ دیکھیے حکومت سے کیا گلہ ہوگا, حکومت سے گلہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ آج اس بار کی جو حکومت ہے وہ حکومت جو سے وہ ریاست چلا رہی ہے. حکومت کا جو کیپٹن ہے وہ شہباز شریف صاحب ہے, لیکن جو آپ نے دیکھا بعض وقت ٹیم جب کھیل رہی ہوتی ہے اس کیپٹن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, لیکن رونالڈو جب کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ رونالڈو کو جا رہے ہوتے ہیں, کیپٹن کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں کا ان کی کون سی ٹیم ہے, ان کے ٹیم کا نام پتہ ہوگا یا پتہ ہوگا یہ کھلاڑی اچھا کھیل ہے. تو آج کیپٹن شہباز شریف ضرور ہیں, لیکن کھلاڑی جو سے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے, بہت اچھا کھیل رہے ہیں, اور ریاست اپنا کردار ادا کر رہی ہے, اور ہم اس کو انجوائے اس لیے کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل انفلوئنس نہ ہونے کی وجہ سے ادارے بہترین کام کر رہے ہیں, اور تاجروں کو اپنی بات کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے, تاجروں کو پریفرنس دی جا رہی ہے. ان کو پتہ ہے معیشت میں تاجر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ آنے والے وقت میں اور دیکھیں گے کہ تاجروں کو زیادہ اہمیت دی جائے گی, کیونکہ ریاست نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں, وہ لوگ جس ملک کے لیے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ جس ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں, وہ لوگ جو اس ملک کے لیے پیسے کو ابھارنا چاہتے ہیں, ان تاجروں کو ہمیں آگے لانا پڑے گا, ان سے ایڈوائس لینی پڑے گی, ان کو حکومتوں میں لانا پڑے گا. آئندہ آنے والے وقتوں دیکھیں گے آپ, ہمارا ایک تاجر کو انہوں نے گورنمنٹ کی سیٹ دی تھی, میں نام آپ کو پتہ ہوگا, پنڈی میں ویسٹ مینجمنٹ کی سیٹ دی تھی, اس نے بہترین دن رات لگا کے اس نے کام کیا. اس نے بتایا, میں یہ چاہوں گا آپ نام لے لیں ان کا, ثاقب رفیق ہمارا پریزیڈنٹ ہے, وہ دیکھیں نا, اس نے دن رات لگا کے کام کیا, اور جب اس نے اتنا کام کر دیا کہ پولیٹیکل لوگوں کو وہ کام اچھا نہیں لگا اور اس کو سائٹ پہ کر دیا. اچھا یہ بتائیں, آپ بتا رہے ہیں کہ ریاست بڑا زبردست کام کر رہی ہے, اچھا کام کر رہی ہے, اور آپ نے کیپٹن کی اتنی تعریف نہیں کی جتنی آپ نے کوچ کی کر دی ہے. یہ بتائیں کھلاڑی کی سال 2024 میں تاجر تنظیموں نے 5 مرتبہ شہر کو بند کیا, مین شاہراہیں تاجروں نے بند کی, مجموعی طور پر ایک سیاسی جماعت نے بھی اس کو بند رکھا, اساتذہ جو ہیں انہوں نے بھی بند رکھا, لیکن 6 مرتبہ تاجروں نے بھی اس کو بند رکھا. آپ نے بھی راولپنڈی کی انہی سڑکوں پر اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا, تاجروں کے لیے بھی آپ نے آواز اٹھائی. مجھے یہ بتائیے گا ایک مرتبہ پھر, چونکہ آپ متروکہ وفد املاک کی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, متروکہ وفد املاک کی جانب سے جو آپریشن کیا جا رہا ہے تاجروں کے خلاف, بڑے پیمانے پر آپریشن کیا جا رہا ہے, آپ نے ملک گیر احتجاج کی کال دی تھی, اس پر عمل درآمد کب کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں, ہم نے جب بھی کوئی کام کیا, ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر ہم انسرٹنٹی پیدا کریں. ہم نہیں چاہتے کہ ملک کو ہم جو اتنی ابھی معیشت میں اتنا پیچھے چل رہا ہے اس کو اور دھکیلیں. لیکن بعض دفعہ یہ جو ریاستی ادارے ہیں نا, یہ والے ادارے ہیں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں نا, بعض دفعہ ایسا کام کر دیتے ہیں وہ جان کے حکومت کو خراب کرنے کے لیے. جو بیوروکریسی ہے نا, یہ حکومت کو خراب کرنے کے لیے ایسے قوانین واضح کرتی ہے جو غریب متروکہ وفد املاک کے وہ مہاجر ہیں. یہ کون ہے؟ یہ مہاجرین جو کشمیر سے آئے تھے, ان کو اس وقت نا یہ اتنی گندی پراپرٹیز ہیں جن کا جو بالوں کی بنی ہوئی ہیں, شاید چھت بھی کبھی ان کی ٹوٹ جائے, وہاں پہ وہ رہتے ہیں غریب. وہ میرا خیال ہے اس وقت انہوں نے رینٹ اس لیے لگا دیا, ٹوکن رینٹ لگایا جاتا تھا, یا اگر کوئی چنک آف لینڈ ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے وہاں گند کے ڈھیر لگے ہوئے تھے ان کے. ہم اب مارکیٹیں ایسی جو جہاں پہ بن گئی ہیں, یہ ہمارے 50 سالہ ہمارے آباؤ اجداد نے اس کو ڈیولپ کیا, اپنا خون دیا, اپنے پیسے لگائے. اس وقت ہمیں یہ دکانیں جو سی ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں رجسٹری میں مل سکتی تھی, لیکن ہم نے کہا کیونکہ متروکہ وفد املاک ہم کشمیری ہیں, ہم لوگ ادھر ملک کو دینا چاہتے ہیں, ہم نے ویسے بھی قربانیاں دے کے آئے ہیں, ہم نے اس وقت ہم نے کیا کیا, ہم نے ان سے یہ جگہ لے لی اور ٹوکن رینٹ لگا دیا. اب ٹوکن رینٹ کا مطلب آپ کی تعداد نہیں ہے, آپ صرف ٹرسٹ ہے. متروکہ وقف املاک یعنی کہ ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹیز ہے, ان کے ٹرسٹ ہے یہ, آپ اس سے کمائی نہیں کر سکتے ہیں. آپ یہ جو پیسہ کماتے ہیں آپ نے ان کی فلاح پہ لگانا. آج تک تو آپ نے فلاح پہ لگایا نہیں ہے, ہم نے اپنی جیبوں سے پیسے لگا کے ان کو ڈیولپ کر دیا. اب آپ کہتے ہیں ان کا کرایہ تو مارکیٹ کے مطابق ہونا چاہیے. گورنمنٹ خراب کر رہی ہے کس کو؟
بیوروکریسی کس کو خراب کر رہی ہے؟ گورنمنٹ کو، تاکہ ان کے اندر جو لوگ آئیں گے پورے پاکستان میں کلیش ہوگا، احتجاج ہوگا، تو اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ ہم شاہراہیں بھی بند کریں گے، ہم اپنی دکانیں بھی بند کریں گے، ہم ہر وہ کام کریں گے جو اگر میرے غریب تاجر متروکہ وقف املاک کے کرایہ داروں کے ساتھ زیادتی کی تو میں بالکل اس کو ری اسیسمنٹ کو نہیں مانوں گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نعرہ بھی لگائیں گے کہ ریاست بہت اچھا کام کر رہی ہے، قانون کی تلوار کے نیچے ہونے چاہیے سب، لیکن خیر مجھے میں بتائیں۔ نعرے نہیں لگاؤں گا، میں ریاست سے مطالبہ کروں گا، یہ خراب کر رہے ہیں آپ کو، آپ صحیح کام کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سامنے نہ آئیں، یہ آپ کو خراب کرنے آ گئے ہیں اب، کیونکہ بیوروکریسی آپ کو پتہ ہے یہ بہت عجیب کھیل ہے، ایک پورا گورکھ دھندا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 40 سال لگانے پڑیں گے سمیع اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ سمیع اللہ بننے کے لیے۔ اچھا یہ بتائیے گا، یہ تو سیاست کے حوالے سے گفتگو تھی، لیکن سماجی کاموں کے حوالے سے سماجی حلقوں میں بھی آپ کا ایک بڑا نام ہے، تنظیم برائے بہبود مریضاں۔ گزشتہ 20 سالوں سے آپ یہ بھی کام کر رہے ہیں، یہ بتائیے گا اس تنظیم کو آپ چلا کیسے رہے ہیں، یہاں پہ مریضوں کا علاج کس طرح ہوتا ہے؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو آپ کو باقی تاجروں سے بڑا منفرد کرتا ہے، سماجی حلقوں میں آپ کے نام کی ایک بڑی آواز ہے، بڑی گونج ہے، تو بتائیں مریضوں کا علاج یہاں پہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں 2004 میں نے وہاں پہ، کیونکہ میں پریزیڈنٹ بنا تھا اپنی مارکیٹ کا 2001 میں، اور 2004 میں نے سوچا کہ ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو غریب مریضوں کے لیے بہتری لے کے آئے، تو میں نے ہولی فیملی کے ایم ایس سے رجوع کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو آفس دیتے ہیں، ہمارے حاجی صداقت علی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے، وہ گھوم گھوم کے کام کرتے تھے غریب مریضوں کا، انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا اور اس طرف لے آئے، میں ینگ تھا بالکل، تو 27 سال عمر ہوگی میری، تو میں نے کہا مجھے آفس چاہیے تاکہ میں وہ غریب مریض، موٹو یہ تھا کہ غریب مریض آئے تو اس کو پہلے پروٹوکول دیا جائے، کیونکہ عزت نفس بڑی عجیب چیز ہے، عزت نفس آپ کو آدھی بیماری سے ختم ہو جاتی ہے جب آپ اس کو آپ پیار سے بات کریں گے، اس کو پروٹوکول دے کے لے کے جائیں گے آپ غریب آدمی کو، تو ہم نے سب سے پہلے کہا ہمیں ایک آفس چاہیے، اور ہم نے اپنے 2 لڑکے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں جی، وہ آتے ہیں غریب مریض آتا ہے، اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ بڑے ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے جو او پی ڈی میں بیٹھتے ہیں، ماشاء اللہ ہمارا سارا عملہ جو ہے 20 سال ہو گئے، اب تو گھر لگتا ہے مجھے سارا ہاسپٹل بھی، آپ کا وائس چانسلر ہو گئے، آپ کے جو پرنسپل ہو گئے، آپ کے ایم ایس ہو گئے، تمام یہ آپ کے ڈاکٹرز ہو گئے، آپ کے نرسنگ سٹاف، اور آپ کا یہ جو سپروائزر کا سارا سٹاف ہوتا ہے، یہ بڑا خوبصورت طریقے سے کام کرتے ہیں، کیوں؟ ہم پیار دیتے ہیں، وہ پیار دیتے ہیں، ہر کوئی پیار کا، ہاں یہ 3 چیزیں آپ اگر سمجھ لینا تو آپ ساری زندگی آسان ہو جائے گی۔ 3 چیزیں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ تقسیم کرنے سے بڑھتی ہیں، اب دولت تقسیم کرنے سے بڑھتی ہے، محبت تقسیم کرنے سے بڑھتی ہے، عزت تقسیم کرنے سے بڑھتی ہے، آپ نے معاشرے میں دینا شروع کر دیں گے آپ کی اپنی عزت بڑھنی شروع کر دے گی، تو ہم نے وہاں شروع کیا الحمدللہ، اور پھر ہم وہاں پہ جب آتے ہیں تو اس کو جو ڈائگنوزس چاہیے ہوتے ہیں، جس کو ہم نے اس کا وہ علاج کروانا ہوتا ہے، جو علاج چاہے اس کو میڈیسن چاہیے، چاہے اس کو ایم آر آئی چاہیے، چاہے اس کو ٹیسٹ چاہیے، وہ ہم سارا کروا کے پروٹوکول سے اس کو پھر بھیجتے ہیں، اور الحمدللہ آج 20 سال ہو گئے ہیں، اللہ کا بڑا کرم اور شکر ہے، ہمارا ادارہ چل رہا ہے، پورے پنجاب میں ایسوسیشن فار پیشنٹ ویلفیئر بنی ضرور ہیں، کام کوئی بھی نہیں کر رہا، الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے، اللہ نے جب تک توفیق دی ہم کرتے رہیں گے، اور آج اس کے علاوہ بھی ہم لوگ ایمبولینس سروس ہماری چل رہی ہے ہاسپٹلس کے اندر، اس کے علاوہ ہمارا جو ہے نا ڈائلسس مشینیں کبھی کم ہوئی تھیں، ہم نے وہ دیں، اور بھی چیزیں، بیڈ شیٹس، کفن ہم لوگ دیتے رہتے ہیں، یہ کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ ہم اپنی ذات اپنے اللہ کے لیے صرف کر رہے ہیں، بتانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ موٹیویٹ کرنا لوگوں کو، کوئی بھی اچھے گھر کا بچہ ہے وہ اس طرف آنا چاہیے تاکہ معاشرے میں بہتری لے کے آئیں۔ 2020 میں 2020 سال پہلے میں نے شروع کیا تھا، آج بہت بڑا تناور درخت بن چکا ہے الحمدللہ، آج تک ہم کم سے کم 20 سالوں میں 14-15 کروڑ روپے کی الحمدللہ ہم چیریٹی کر چکے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی وابستگی آپ کی استقامت پاکستان پارٹی کے ساتھ ہے، اور یہ سفر آپ اسی کشتی کے اندر بیٹھ کے طے کریں گے، اگر سیاسی وفاداریاں کبھی تبدیل کرنی پڑی تو کس سیاسی جماعت میں جائیں گے، اور آپ اگر برسر اقتدار آتے ہیں تو راولپنڈی کے لیے سب سے بڑا کون سا آپ کی نظر میں کام ہے جو سب سے پہلے ہونا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں کہ کوئی پارٹیاں کوئی آپ کی وہ نہیں ہے کہ اگر آپ صحیح اپنے نظریات ہیں، یہ تو یہاں پہ نظریات کی پالیٹکس ہوگی دفن، اب آ گئی ہے پیسے کی، اور یا آپ کی کیا کہتے ہیں کہ چاپلوسی کرنے کا جو چل پڑا آپ کا نا وہ چل پڑا ہے اس کا، وہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہے۔ نظریات، میری نظریاتی پارٹی اس وقت استحکام پاکستان ہے، اس کے نام سے مجھے پیار ہے، اور اس کے کام سے جب تک یہ کہیں گے ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں گے، ہمیں اس سے پیار ہے۔ جب ان کے نظریات تبدیل ہو جائیں گے گورنمنٹ میں آنے کے بعد، کیونکہ ان کو گورنمنٹ ملی نہیں ہے، تو اگر میرے نظریات کے مطابق یہ نہ چلے تو میں پارٹی چینج کر لوں گا، بڑی واضح بات کر رہا ہوں، میں پارٹی نہیں، میں نظریاتی ہوں، ہمیں پارٹیاں نہیں چاہیے، ہمیں نظریات چاہیے، یہ بھی بڑی عجیب بات، لوٹا کریسی نہیں ہے،
ایسے لوگ جو ٹکٹ کے لیے جو اس کے لیے اگر تبدیل کرتے ہیں تو میں اس کو لوٹا ضرور کروں گا، لیکن جو نظریاتی طور پہ اپنی پارٹیز کو چینج کرتے ہیں اور حکومت میں رہتے ہوئے تبدیل کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، کم لوگ ہیں لیکن ہیں ایسے لوگ جو حکومت میں رہتے ہوئے اپنی نظریات کے بدولت اپنی پارٹی کو چینج کر دیتے ہیں کہ میرے نظریات پہ چڑھنی، تو نظریاتی طور پہ جو بھی ہوگا، جو میری اس کو سوٹ کر رہا ہوگا، میری وہ پارٹی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ نظریاتی کارکن کی حیثیت سے اس وقت آپ کام کر رہے ہیں، بہت سارے پنڈی کے ایسے سیاستدان بھی ہیں جنہوں نے تعلیمی اداروں کے حوالے سے دعوے کیے کہ انہیں میدان کھیلوں کے جو میدان ہے وہ بنانے کے حوالے سے دعوے کیے۔ آپ کی نظر میں پنڈی میں اس وقت کون سا بڑا ایسا کام ہے جو ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ کے اس فورم پہ یہ بات ضرور کروں گا کہ کوئی کسی پہ احسان نہیں کرتا۔ میں بھی اگر ایم این اے بن کے یا وزیر بن کے آؤں گا، میں راولپنڈی کو کچھ بھی دوں گا، میں کوئی احسان اس لیے نہیں کروں گا، پہلے تو بعد میں خدمت کے جذبے سے آیا ہوں، پھر وہ پیسہ اگر تو میں اپنی جیب سے لگا رہا ہوں تو پھر تو میں بہت بڑا احسان کروں گا، اور اگر میں پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کا لگا رہا ہوں تو میں کوئی احسان نہیں کروں گا۔ سب سے پہلے میں نے ریاست سے واضح طور پر مطالبہ کیا ہے، اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے کہ بھائی اگر آپ نے کوئی کام کروایا تو تختی لگی ہو فلاں وزیر اعظم نے کہا ہے، نہ، اس وقت کا وزیر اعظم لکھا جائے، نام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی سڑکیں بنا رہا ہے، ایم این اے کا نام نہیں ہونا چاہیے، ایم این اے لکھا جائے کہ ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کام کروا رہی ہے۔ اس چیپٹر کو میں سب سے پہلے آؤں گا، میں آج بھی مطالبہ کرتا ہوں، لیکن جب میں آؤں گا میں اس چیپٹر کو ختم کروں گا کہ یہ نام والا کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نام جب آئے گا تو پھر یہ غلط ہوگا۔ اور سب سے اہم بات جو کام کرنے کا اس وقت ضرورت ہے، میں آپ کو آج واضح طور بتاؤں، ہمیں سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے تربیت پہ۔ ہم نے یوتھ کی تربیت کرنی ہے، ہم نے ان کو سکول دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمیں جب ان کی کریکٹر بلڈنگ کر دیں گے، ان کی تربیت کر دیں گے، الحمدللہ ان کا اخلاق عظیم بنا دیں گے، یہ تو طرح کی پالیسی کو ختم کروا دیں گے، تو آپ کو کام کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو یوتھ میں تیار کرواؤں گا انشاءاللہ میرا اللہ تیار کرے گا، وہ آٹومیٹکلی اتنی اسکل والی ہوگی کہ وہ خود بخود اپنے لیے راستے تلاش کرے گی، جس طرح پانی اپنا راستہ تلاش کرتا ہے اس طرح یوتھ اپنا راستہ بنائے گی۔ اور سب سے اہم کام ایک ہمیں ایجوکیشن سسٹم کو ایسا بنانا پڑے گا کہ وہاں پہ آپ کے سکلز کے سکول ہونے چاہیے۔ جو بچہ سکلز میں مہارت حاصل کرے گا اس کے لیے آگے وہ آپ کی چیز موجود ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس طرح لے کے یوتھ کو چلیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک ضرور ترقی کرے گا۔ ابھی ہمارے ملک کو بلڈنگز کی ضرورت نہیں ہے، انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کریکٹر بلڈنگ اور یوتھ کی تربیت کی ضرورت ہے۔ جس دن وہ ہوگی پاکستان کامیاب ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی ہے شرجیل میر صاحب کی، اور انہوں نے بڑے دبنگ انداز میں یہ بتایا ہے کہ تعلیمی اداروں کی اہمیت اور افادیت اپنی جگہ، لیکن اس وقت تربیت پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ تاجروں کے مسائل کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی، اور یہ بھی بتایا کہ اگر جو تاجروں کے جو تحفظات ہیں، جو مطالبات ہیں، وہ حکومت وقت کے سامنے ہم ضرور رکھیں گے۔ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو پھر یہ سخت رکھتے ہیں کہ شہر کے اندر دما دم مست قلندر ہو سکتا ہے۔ نئے کسی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔